अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अरब सोसाइटी एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पढ़ रहे हैं। इसमें पहले हम अरब की जोग्राफ़ी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ उसके एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर्स भी हल कर चुके हैं। उसी का अब भी पार्ट हम पढ़ेंगे, द पीपल ऑफ अरब प्री इस्लाम। इस्लाम से पहले अरब में जितने भी लोग आबाद थे, यानी अभी हम इस्लाम से पहले की बात कर रहे हैं, इस्लाम के बाद की नहीं। तो इस्लाम से पहले अरब पीपल जो पूरे अरब में आबाद थे, यानी जो आजकल 7 कंट्रीज़ के अंदर डिवाइडेड है, तो उस वक्त इस्लाम से कबल अरब को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था। और इनके जो ग्रुप्स बनाए गए थे उनके नाम जो थे, पहला ग्रुप जो था वो अरब बायदा, दूसरे ग्रुप को अरब अरबा और तीसरे को अरब मुस्तरबा कहा जाता था। यानी इस्लाम से पहले अरबों के 3 किस्म के लोग जो थे वो आबाद थे। वैसे तो हमने ये पढ़ा कि अरब चूँकि पूरे सहरा पर मुश्तमिल था और वहाँ पर खाना बदोश कबाइल जो हैं वो पूरे अरब पर डोमिनेट थे और खाना बदोश कल्चर पूरे अरब पर हावी था। लेकिन अगर हम उस अरब में जो सेटल्ड पीपल थे, जो नोमैडिक पीपल थे, सब की अगर कैटेगरीज देखें तो वो 3 थी। फर्स्ट अरब बायदा, सेकंड अरब अरबा, थर्ड अरब मुस्तरबा। और ये 3 ग्रुप फर्दर भी ग्रुप्स में डिवाइड थे। तो जब हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे तो हम आगे ये अरब बायदा, अरबा और मुस्तरबा कितने हिस्सों में तकसीम थे और उनकी ये डिवीज़न जो है वो किस तरह से हुई, और इनमें से अरबों के जो एंशिएंट पीपल थे उनके बारे में जो हमारे पास जो सोर्स हमें बताते हैं कि ये लोग जहाँ पर आबाद थे, तो उनमें से कुछ सोर्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं और कुछ रिटन सोर्सेज जो हैं। इन दोनों को मिलाकर हमने अरब के जो नेटिव्स थे उनके बारे में हम जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो कि किसी भी कौम के गुज़र जाने के बाद उनके बारे में, जो भी वो कौम जब वहाँ पर आबाद होती है तो अपनी निशानियाँ, अपनी बिल्डिंग्स की सूरत में, इंस्क्रिप्शंस की सूरत में, क्वाइंस की सूरत में और भी पोट्री की शक्ल में वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। या तो एक बार जब कोई शहर, कोई गांव तबाह बर्बाद हो जाता है तो या तो लोग उसी के ऊपर दोबारा से फिर आबाद हो जाते हैं या फिर उसको छोड़कर किसी और नई जगह पर मुंतकिल हो जाते हैं। तो ऐसे ही अरब में बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थीं, इमारतें जो थीं, कदीम इमारतें जो खंडरात की शक्ल में मौजूद थीं, तो उनसे भी अरब के बारे में पता चला। और ख़ुद कुछ उनके अपने लिखे हुए रिटन सोर्स थे जो उन्होंने जब वहाँ आबाद थे लिखे थे, और दूसरा कुछ उनके बारे में बाद में लिखा गया। तो यूँ अरब और कुछ औरल ट्रेडिशंस भी होती हैं कि जो सीना बसीना शिफ्ट होती रहती हैं कि किसी ने अपने बाप से सुना, बाप ने आप उससे आगे यानी बाप दादा से कुछ स्टोरीज़ होती हैं जो किसी भी कौम के बारे में बताती हैं। तो यूँ बहुत सारी जो
سورسز تھے وہ انہوں نے مل کر ہم عرب کی جو قدیم سویلائزیشن تھی اس کے بارے میں ہم نے جاننا اور جاننے کی فردر کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عرب بائدہ کی طرف آتے ہیں، جو کہ عرب کا پہلا گروپ تھا۔ اور عرب بائدہ یہ عرب کے وہ لوگ تھے، یہ اینشینٹ گروپ آف ٹرائب who lived in عرب in پری ہسٹری، جو کہ تاریخ سے قبل عرب میں آباد تھا، زمانہ قبل از تاریخ۔ اب جب آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں، ہسٹری کی بہت ساری ٹرمز ہوتی ہیں، تو جب بھی پری ہسٹری آ جائے یا آپ زمانہ قبل از تاریخ، تو زمانہ قبل از تاریخ اس دور کو کہا جاتا ہے جس میں ریٹن سورسز جو تھے وہ نہیں تھے، اور کوئی ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا باقاعدہ کتاب کی شکل میں جو کہ اس قوم کے بارے میں بتائے۔ تو اس میں جو بھی ایویڈنسز وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کی مدد سے ان کی تاریخ مرتب کی جاتی ہے۔ تو ایسے تمام زمانے جب انسان نے اپنے ہونے کا ثبوت جو ہے وہ اپنی تحریروں کے ذریعے نہیں دیا، یعنی بہت ہی زمانہ قدیم کو ہم زمانہ قبل از تاریخ کہتے ہیں، جب انسان کے پاس ریٹن سورس نہیں تھا۔ تاریخ کا زمانہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان نے باقاعدہ لکھنے کا فن جو تھا وہ سیکھ لیا اور اپنی لکھی ہوئی کتابیں جو تھیں وہ چھوڑی۔ تو عام طور پر ہندوستان میں جو زمانہ تاریخ ہے وہ رگ وید کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ رگ وید ہندوستان کا پہلا ریٹن سورس تھا، لیکن جب ہم عرب کی طرف جاتے ہیں تو اس میں تقریباً 6 اور 7ویں قبل مسیح میں ہمیں ریٹن سورسز جو ہیں وہ مہیا ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ قبل از تاریخ کہلاتا ہے۔ اور جب ہم بی سی کا لفظ استعمال کریں گے تو بی سی سے مراد یعنی 6th 7th 8th سینچری بی سی، اس سے مراد حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی جب ابھی عیسوی کیلنڈر جب شروع ہوا حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے، تو اس سے پہلے کا زمانہ جو ہے اسے ہم بیفور کرائسٹ کہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ بی سی کہلاتا ہے، اور بعد کا جب عیسوی کیلنڈر بنا تو اسے ہم عیسوی کے حساب سے میئرز کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہمیں عرب بائدہ کی طرف ہم واپس آتے ہیں، تو عرب بائدہ جو ہیں یہ بہت سارے گروپس میں تقسیم تھے۔ آت، سمود، تاسم، جدیس، املاک، یہ وہ قبیلے تھے جن میں عرب بائدہ تقسیم تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ سیٹلڈ تھے، باقاعدہ گھر بنا کر رہتے تھے، خانہ بدوش جو تھے وہ نہیں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کے وہاں سے گزرنے ختم ہونے کے بعد ان کے گھر اور ان کی استعمال شدہ اشیاء جو ہیں وہ عرب میں جا بجا بکھری ہوئی تھی۔ عرب کے صحرا میں ان کے گھر جو تھے یا جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہ موجود تھے۔ اسلام کے وقت ان عرب بائدہ میں سے کوئی بھی شخص باقی نہیں تھا، صرف ان کی کہانیاں تھیں یا ان کے آثار تھے۔ یعنی جب اسلام شروع ہوا تو عربوں کی پہلی قسم عرب بائدہ ختم ہو چکے تھے، ان کا کوئی وجود نہیں تھا، صرف ان کے آثار اور ان کی نشانیاں اور ان کی کہانیاں جو تھیں وہ عرب میں سروائیو کرتی تھیں۔ ان میں سے یعنی یہ جو 5 گروپ آد، سمود، تاسم، جدیس،
املاک، ان میں سے 2 گروپ جو ہیں وہ بہت ہی مشہور و معروف ہوئے، اور عاد اینڈ سمود، عاد اینڈ سمود، ان دونوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی قرآن نے ان دونوں قوموں کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے، اور ان کی کیوں یہ تباہ و برباد ہوئے اس ریفرنس سے ان کا ذکر ہوا ہے۔ اگر ہم عاد اور سمود کی بات کرتے ہیں، چونکہ یہ سب سے زیادہ تمام گروپس میں سے مشہور و معروف تھے، تو عاد ان میں پہلے نمبر پر تھے، اور سمود جو تھے وہ دوسرا گروپ تھا جو عاد کی تباہی کے بعد یہاں پر آ کر آباد ہوا، اور یہ لوگ جو تھے باقاعدہ دونوں گروپ جو تھے وہ سیٹلڈ پیپل میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ اردن کے بارڈر کے قریب یہ لوگ زمانہ قدیم میں یہاں پر آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پروفٹس بھیجے، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ جو دونوں گروپس تھے یہ ختم ہوئے، اور ان دونوں کی اب الگ الگ ہم تفصیل سے ان دونوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون تھے، کس طرح سے آباد ہوئے، اور پھر کیسے یہ تباہ و برباد ہوئے۔ ان میں سے چونکہ یہ دونوں قومیں زمانہ قدیم میں آباد تھیں، قبل از تاریخ میں آباد تھیں، اور کھنڈرات کے ڈھیر میں بدل چکی تھیں، جہاں یہ لوگ آباد تھے عرب کے شمال مغربی حصے میں، اردن کی سرحد کے پاس مشرقی یمن یا مغربی عمان میں، حضر موت اور نجران کا درمیانی علاقہ جو بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان ایک بہت بڑا صحرا ہے۔ اگر ہم اس صحرا کے اندر داخل ہوں تو وہاں ہر طرف موت کے سائے جو ہیں وہ لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ موت کے سائے ان آثار کی شکل میں صحرا کے اندر، جو کبھی وہ صحرا جسے کبھی شہر الاکاف کہا جاتا تھا یا صحرائے الاکاف کہا جاتا تھا، جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان واقع تھا، یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہاں پر یہ بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جیسے ہم نے پڑھا کہ صحرا کے درمیان اوسیز ہوتے ہیں، درے ہوتے ہیں، جہاں پانی اور فرٹائل زمین جو ہے وہ مہیا ہوتی ہے، تو یہ بھی سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ یہاں پر پھل تھے، پھول تھے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے جو تھے وہ ہر سمت بہتے تھے، کھیت اور کھلیان آباد تھے، اور صحرا کے درمیان پہاڑوں میں اونچے اونچے محل نما گھر تھے، جن میں دنیا کی سب سے اس وقت کی طاقتور قوم عاد آباد تھی۔ طوفان نوح کے بعد جس قوم نے سب سے زیادہ ترقی اور عروج حاصل کیا تھا وہ عاد ہی کی قوم تھی۔ طوفان نوح کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک سیلاب آیا تھا، جس میں سب کچھ بہہ گیا تھا، اور صرف وہ زندہ بچے تھے جو کہ ان کی کشتی میں سوار تھے۔ تو قوم عاد بھی حضرت نوح کے پڑپوتے عاد کی نسل سے تعلق رکھتے تھی۔ اگر ہم عاد کا سلسلہ نسب جوڑیں تو عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، یعنی عاد جو تھا وہ حضرت نوح کی چوتھی پوچھ سے تعلق رکھتا تھا، اور عاد آ کر یہاں آباد ہوا،
اور پھر اس کی جو اولاد تھی وہ بھی اپنے باپ دادا کی نسبت سے عاد ہی کہلائی۔ ان کو عرب کے وہ پہلے باشندے سمجھا جاتا ہے جو طوفان نوح کے بعد آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ ان جیسی طاقتور قوم عرب میں دوبارہ نہیں پیدا ہو سکی۔ ان کے قد بہت لمبے تھے، ان کے جسم بہت مضبوط تھے، یہ کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے، ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ عرب میں خوب پھلے پھولے، اور پھر قوم عاد 13 قبائل میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں لقمان اور جان سب سے طاقتور قبیلے تھے۔ اپنے رہنے کے لیے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محلات جیسے گھر بنائے، اپنے دفاع کے لیے قلعے تعمیر کیے۔ پتھروں کو تراشنے کا فن یہ خوب اچھی طرح سمجھتے تھے، اور یہ فن ان کی بہت بڑی خوبی شمار کیا جاتا تھا۔ ان میں سے کچھ جو آثار ان کے گھروں کے ملے ہیں ان تصویروں سے واضح ہو رہے ہیں۔ اب جو پہاڑ تراش کر انہوں نے قلعے اور محلات تعمیر کیے، انہیں یہ اپنی طاقت سمجھنے لگے، اور اپنی اسی طاقت کا لوہا ان لوگوں نے یمن کے مغربی ساحل سے لے کر عراق تک منوایا، یعنی ہر جگہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس دور میں ان کی طاقت اور شان و شوکت دونوں ضرب المثل تھی، یعنی بے مثال تھی۔ زمین کی زرخیزی نے انہیں بہت دولت مند بنا دیا۔ دولت اور طاقت کے نشے نے پھر ان کو غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ زورآور کون ہے، اور وہ یہ بات بھول گئے کہ ان کو پیدا کرنے والا ساری کائنات کا مالک ہے، اور اس کی ہی بخشی ہوئی طاقت جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے ہیں، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم عاد جو تھی وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، لہٰذا ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھو، اور اپنی قوم کو انہوں نے خدائے واحد کی طرف بلایا، نیک اعمال کی تلقین کی جیسے کہ ہر نبی کرتے ہیں۔ تو قوم عاد نے ان کی سخت مخالفت کی، بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے، اکثریت نے ان کی تعلیمات کا انکار کیا اور اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں سرشار اور غرور و تکبر میں مبتلا رہے۔ ان کی تعلیمات کے جواب میں یہ کہتے کہ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، اگر ہم تمہارے کہنے میں چلیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے۔ حضرت ہود نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان لوگوں نے ان کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہمارے اوپر عذاب لاؤ۔ اس قوم کا یہی رویہ ان کی تباہ و بربادی کی طرف ان کو لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پورا موقع دیا، اور جب انہوں نے بار بار حضرت ہود کے ڈرانے پر انہیں یہ کہا کہ عذاب کو دعوت دے ہی دو، تو پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آغاز ہوا۔ 3 برس تک وہاں بارش نہ ہوئی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے سب چشمے سوکھ گئے، کھیت کھلیان برباد ہو گئے، کھانے کو کچھ نہ رہا اور قحط پڑ گیا۔ پھر اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ اپنے مال مویشی یہاں تک کہ درختوں کے پتے بھی کھانے لگے۔ پھر انہیں جو جانور ملتا وہ اسے کھا جاتے، لیکن نہ ان کی بھوک مٹی نہ ہی بارش برسی۔ بھوک نے چاروں طرف ان کے ڈیرے ڈال دیے۔ تو پھر ان لوگوں نے جب بھوک سے یہ تنگ آ گئے تو دعا کی، کالے بادلوں کے لیے دعا کی تاکہ وہ آئیں اور پانی برسائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ معافی کی مہلت ختم ہو گئی تھی، لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے چلے جائیں۔ وہ یہاں سے نکل کر وادی خطیرہ میں چلے گئے۔ قوم عاد جس نے کالے بادلوں کے لیے دعا کی تھی، ان کی دعا قبول ہوئی۔ کالے بادل کا انتظار کرنے کے لیے سب
ایک ہی میدان میں جمع ہو گئے، اور جیسے ہی آسمان پر کالے بادل نظر آئے سب خوشی سے نہال ہو گئے کہ اب بارش برسے گی، زمین سیراب ہوگی، فصلیں اگیں گی، سب کو اناج ملے گا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل بارش نہیں، ان پر قہر بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ تو آسمان سے طوفان برق و بارہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں نازل ہوا، بادلوں کے ساتھ ہی تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ ہوا میں اتنی شدت تھی کہ مضبوط جسموں والے لوگ تنکوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگے، اور جو بچے انہوں نے بھاگ کر اپنے مضبوط قلعوں، محلوں اور غاروں میں پناہ لینی چاہی، لیکن ہوا نے ان کا وہاں بھی تعاقب کیا۔ ان کے مضبوط قلعے اور غاریں بھی ان کو نہ بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی قوم کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخرکار ایک سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ دنیا میں انہیں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ اس طوفان کے سبب یہ قوم ہلاک ہوگی اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان کی شان و شوکت زمین بوس ہو گئی، اور خود اپنے محلوں پر ناز کرنے والے صدیوں بعد انسانوں کے سامنے ڈھانچوں کی شکل میں عبرت کا نمونہ بن کر آج بھی موجود ہیں۔ حضرت موت کے گاؤں میں حضرت ہود علیہ السلام کا مزار جو ہے وہ آج بھی پایا جاتا ہے، لیکن قوم عاد کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ قوم عاد آج ہمارے سامنے ڈھانچوں کی شکل میں، جب وہاں پر کھدائی کی گئی تو بہت سارے ڈھانچے ملے، ان کے محلات اور ان کی چیزیں جو ہیں وہ قوم عاد کی پائی جاتی ہیں۔ تو یوں قوم عاد جو تھی وہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ قوم عاد کے بعد دوسری قوم جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، وہ وہاں پر آ کر آباد ہوئی، اور قوم سمود جو تھی اس کا انجام بھی کوئی قوم عاد سے مختلف نہیں ہوا۔ انہوں نے قوم سمود جو تھی یہ یمن کے قریب آباد تھی، اور اس قوم کو عاد اولیٰ اور قوم صالحہ بھی کہا جاتا ہے، اور قوم سمود کا زمانہ جو ہے وہ 8ویں صدی قبل 8 سینچری BC سے تعلق رکھتا ہے۔ اور قوم سمود بھی جو تھی وہ پہاڑ کاٹنے یعنی پتھر کاٹنے کی اور پہاڑ کاٹنے کی بہت ہی ماہر قوم جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی، اور انہوں نے بڑے عالیشان گھر جو تھے وہ اپنے رہنے کے لیے بنائے تھے۔ بیسیکلی سمود اپنے جد امجد سمود کے نام سے جانی جاتی تھی، اور اس سمود قوم کا سلسلہ نسب بھی حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد عرب میں جتنی بھی نسلیں آباد تھیں بیسیکلی ان کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ضرور ملتا ہے، چونکہ کشتی میں حضرت نوح کے بیٹے جو سوار تھے وہ طوفان اترنے کے بعد مختلف عرب کے حصوں میں آباد ہوئے۔ جس جگہ یہ لوگ آباد تھے اس جگہ کو اب مدائن صالحہ کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ سے کوئی 400 کلومیٹر کے فاصلے پر قوم سمود کے رہنے کی جگہ جو ہے آج پائی جاتی ہے۔ اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کا۔ یہ بھی بہت طاقتور قوم تھی، طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہنر مند بھی بہت زیادہ تھے۔ ان کی کاراگری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ پتھر تراشنا ان کی سب سے بڑی صفت بیان کی جاتی تھی، اور ان کی عمارتیں جو کہ آپ کو تصویروں میں نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ان کی پہاڑ کاٹنے کی جو صفت ہے
اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اپنے رہنے کے لیے انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر 141 منزلہ گھر تعمیر کیے، پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کو کاٹ کر اس کی مختلف منزلیں بنانا یقیناً ایک بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن شاید ان کے لیے بہت ہی آسان تھا۔ تو ان مکانات کو دیکھنے کے بعد ان کی تعمیراتی جو بھی صفت تھی، قابلیت تھی، اس کا اندازہ ہمیں بڑی بخوبی ہوتا ہے۔ ان کے گھر جو ہے سارے کوئی 131 منزلہ نہیں تھے، کچھ چھوٹے تھے لیکن کچھ بہت بڑے تھے۔ اور چھوٹے اور بڑے جیسے بھی گھر تھے، ان میں ترتیب اور توازن جو تھا ان کے گھروں میں کمال کا تھا، اور ان شاندار گھروں میں یہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ بت پرست تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 70 کے قریب بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور پھر ایک چٹان کی بھی پوجا کرتے تھے، اس کے سامنے قربانی بھی دیتے تھے۔ ان کو بھی راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام ان کے اندر مبعوث ہوئے۔ قرآن میں ان کو بھائی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو انہیں بھی اپنی قوم کی طرف سے بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ ہر نبی کو کرنا پڑتا ہے۔ حضرت صالح سے ان کی قوم نے ایک دلیل مانگی اور دلیل روشن کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چٹان سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، اور وہ اونٹنی اسی وقت بچہ بھی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے مطالبے پر اپنے نبی کو ان کا منہ مانگا، معجزہ عطا فرمایا۔ پہاڑ کی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی برآمد ہوئی، اور اس نے بچے کو بھی جنم دیا۔ اس اونٹنی کو ناقہ صالحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹنی کے معجزے کے بعد چاہیے تھا کہ قوم ان پر ایمان لاتی، مگر انہوں نے اس کو جادوگری قرار دے کر مسترد کر دیا اور اپنی مخالفت پر قائم رہے۔ اونٹنی جہاں چرتی پھرتی اور جہاں چاہتی چرتی، اور یہ اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ پوری بستی کے لیے کافی ہوتا تھا۔ صالح علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اب یہ لوگ آزمائش میں پڑ گئے۔ اونٹنی بہت زیادہ بڑی تھی، اسے زیادہ خوراک اور پانی کی ضرورت تھی، لہٰذا اس قوم کو شکایت پیدا ہوئی کہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ان کے پانی کے ذخیرے ختم ہو جائیں گے، لہٰذا پھر اونٹنی اور قوم سمود کے درمیان پانی کی تقسیم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ تمہارے پاس پینے کے پانی کا جو ذخیرہ موجود ہے، اس میں سے ایک دن تم لوگ پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی۔ دونوں فریق اپنی اپنی باری پر پانی پینے لگے، لیکن اب اس تقسیم پر بھی یہ لوگ راضی نہ ہوئے، اپنی کج روی پر قائم رہے۔ ان کے دلوں میں اونٹنی کے بارے میں نفرت بڑھتی چلی گئی، یہ سب اس سے نالاں تھے، لہٰذا انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا تھا کہ اس اونٹنی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرنا، نہ اسے کوئی نقصان پہنچانا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے نہ پہلے کبھی ان کی بات مانی تھی، نہ اب ماننے کو تیار تھے۔ انہیں اونٹنی سے چھٹکارا چاہیے تھا جو ان کے جانوروں کے حصے کا چارہ اور پانی استعمال کرتی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے ایک دن موقع پا کر اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ اب اس طرح انہوں نے خود جو تھا وہ عذاب الہی کو دعوت دی۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو واضح کیا کہ 3 روز کے بعد تمہارے اوپر عذاب نازل ہونے والا، اگلے 3 دن کے بعد خدا کی طرف سے آگ آئے گی جس کی 3 نشانیاں پہلے ظاہر ہوں گی۔ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ تم سب کے چہروں کا رنگ بدل جائے گا، پہلے دن زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو اگر تم اس بات کی سچائی دیکھنا چاہتے ہو تو جا کر دیکھو کہ اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگ کر جا رہا ہے، اگر تم اس کو روک لو تو عذاب سے بچنے کی ایک تدبیر ہو سکتی ہے، ورنہ تم حسرت زدہ رہ جاؤ گے۔ یہ بات سن کر وہ بھاگے اور دیکھا کہ اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 3 روز گزر گئے، مہلت ختم ہو گئی۔ پہلے ان کے چہرے زرد ہوئے
اور وہ غم کے مارے آہیں بھرنے لگے۔ دوسرے دن سرخ ہوئے اور پھر تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ پڑے اور وہ اونٹنے کی مانند گھٹنوں کے بل آن گرے۔ ان کی ہلاکت بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہوئی۔ ایک خوفناک جھنگھاٹ جیسی آواز ہر طرف سے آنے لگی جس سے بڑا ہی زبردست دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں شدت اتنی زیادہ تھی کہ پوری قوم اس کی دہشت سے ہی موت کا شکار ہوگی۔ وہ لوگ جو خود کو پہاڑوں کی وادیوں میں بہت ہی محفوظ سمجھتے تھے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے اور آج وہ آثار کی شکل میں انسانوں کے لیے ایک عبرت کا نمونہ ہیں۔ تو آپ کو اتنی لمبی کہانی کے بعد قوم عاد اور سمود کی یقیناً سمجھ لگ چکی ہوگی، اور ان تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ دونوں قومیں جو تھیں وہ کس طرح سے تھیں۔ یہ تصویروں کے ذریعے بھی پوری کہانی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی دلچسپی لگی ہوگی اور پسند بھی آئے گی، اور ان دونوں قوموں کے بارے میں اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ اب ہم ایک عرب کا جو پہلی قوم تھی عرب باعثہ، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ وہ کیسی تھی اور کون تھی۔ اب ہم دوسری عرب کی جو دوسرا گروپ تھا عرب عربہ، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ عرب عربہ جو تھے ان کو عرب کے اصل لوگ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ عرب باعثہ تو ختم ہو گئے۔ عرب باعثہ کے ختم ہونے کے بعد جو نئے لوگ عرب میں آباد ہوئے وہ تھے عرب عربہ، اور یہ لوگ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح کے بیٹے جو سام تھے یہ ان کی نسل سے تھے۔ یعنی حضرت نوح کے بیٹا جو ایک بیٹا سام تھا، ان کی اولاد سام آ کر یمن میں آباد ہوئے، اور یمن میں ان کی اولاد پھلی پھولی، اور خاص طور پر سام کے ایک بیٹے کہتان تھے۔ تو کہتان کے نام سے جو یہاں پر یمن میں عرب میں جو لوگ آباد تھے وہ سام کے بیٹے کہتان کی نسل سے تھے، اور اس کی وجہ سے ان سب کو سامی النسل بھی کہا جاتا ہے، چونکہ سام ان کا جد امجد تھا، اور پھر ان کو بنی کہتان بھی کہا جاتا ہے چونکہ یہ کہتان کی نسل سے تھے۔ اور یہ لوگ جو عرب عربہ تھے، سامی النسل تھے، کہتان کی نسل سے تھے، یہ سب لوگ یمن میں آباد تھے جو کہ عرب کا جنوبی حصہ تھا۔ یہاں پر یہ بہت ہی پھلے پھولے، یمن کی زمین بڑی فرٹائل تھی، بہت ہی کاشت کے قابل تھی، لہٰذا اس جگہ پر ان لوگوں نے کاشتکاری کو ترقی دی، اور خاص طور پر یہ بہت ہی سویلائزڈ پیپل تھے، یعنی سویلائزیشن کو بھی انہوں نے خوب فروغ دیا۔ عرب کا ایک طرف کا حصہ جو کہ صحرا پر اور خانہ بدوشوں پر مشتمل تھا، اس کے مقابلے میں یہ وہ لوگ تھے جو مستقل گھر بنا کر رہتے تھے، اور ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، چونکہ یہ لوگ کاشتکار بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈر بھی تھے۔ تو یہاں پر یہ لوگ خوب پھلے پھولے، اور جب ان کی آبادی زیادہ ہو گئی تو پھر یہ جنوبی عرب سے نکل کر مغربی عرب میں، وسطی عرب میں بھی یہ لوگ آباد ہوئے، اور جہاں بھی یہ گئے یہ اپنی سویلائزیشن اپنے ساتھ لے کر گئے، اور ہر حصے کو، عرب کے ہر حصے کو انہوں نے جہاں جا کر یہ آباد ہوئے، یہ خانہ بدوشوں جیسی زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ اس کی بجائے یہ مستقل گھر بنا کر رہتے تھے۔
لہٰذا یہ بڑے ہی عمدہ ان کا رہن سہن تھا، اور انہیں سب سے زیادہ سویلائزڈ اور عرب کی مہذب قوم شمار کیا جاتا ہے، عرب آربا کو۔ اب عرب آربا جو تھے یہ بھی بہت سارے گروہوں میں تقسیم تھے۔ ان میں سے جو 2 قبیلے ان کے بہت زیادہ مشہور ہوئے وہ تھے سبا اور حمیر۔ جیسے عرب باعدہ میں عاد اور سمود بہت زیادہ مشہور و معروف قبائل تھے، عرب آربا میں جو یمن میں لوگ آباد تھے ان میں 2 ان کے قبیلے سبا اور حمیر بہت ہی عظیم و شان ان قبائل نے حکومتیں بنائیں اور بڑے بڑے ڈیم بنائے، بڑی ترقی کی۔ تو سبا اور حمیر یہ 2 قبائل تھے جو کہ عرب آربا کے عظیم و شان قبائل سمجھے جاتے تھے۔ اب اس میں سے عرب آربا میں آپ کو پھر سے دوبارہ سے میں سمجھاتی ہوں کہ عرب آربا جو تھے جب عاد و سمود کی تباہی کے بعد عرب کے قدیم باشندے ختم ہو گئے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل جو تھی وہ عرب میں آباد ہوئی، اور سام کے بیٹے کہتان کے نام پر یہ بنو کہتان کہلائے۔ ان کو سامی النسل کہا جاتا ہے۔ آبادی میں اضافے، ویسے تو یہ لوگ یمن میں آباد تھے لیکن آبادی میں اضافے کی وجہ سے ان کی کچھ شاخیں شمالی، مشرقی اور وسطی عرب میں بھی جا کر آباد ہو گئیں۔ یہ بہت ترقی یافتہ سویلائز تھے اور ان کو ہی عرب کے اصل باشندے سمجھا جاتا ہے۔ اور جب اسلام کا ظہور ہوا تو عرب آربا یمن میں ایک ترقی یافتہ قوم کی شکل میں موجود تھے، یعنی صرف عرب باعدہ غائب تھے، ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ عرب آربا جو تھے وہ اسلام کے ظہور کے وقت وہ اپنی جگہ پر موجود تھے، گو کہ ان کی عظیم و شان حکومتیں ختم ہو چکی تھیں، لیکن اصل لوگ عرب آربا کے وہاں پر موجود تھے۔ اور قومیں ان کی جو سب سے زیادہ جس قوم نے سب سے پہلے تاریخ میں شہرت حاصل کی تھی وہ قوم سبا تھی، اور یہ لوگ قوم سبا یمن میں آباد تھی۔ قوم سبا نے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا تھا، اصل میں ان کا دارالحکومت قوم سبا کا مارب تھا، تو جو انہوں نے بند بنایا تھا اسے سد مارب کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پانی کا بہت بڑا ڈیم تھا جس کی وجہ سے، اسی ڈیم کی وجہ سے، اسی بند کی وجہ سے یہ قوم خوشحال تھی، اور ان کی جو ایگریکلچر سسٹم تھا وہ بڑا ترقی یافتہ تھا۔ قوم سبا میں ایک خاتون بہت ہی مشہور ہوئیں جن کو ملکہ سبا کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام بلقیس بیان کیا جاتا ہے، اور یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں میں اس ملکہ سبا کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں، خاص طور پر کہ ملکہ سبا جو تھیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے قالین پر بیٹھ کر یعنی اڑ کر گئی تھیں۔ اور کچھ روایتوں کے مطابق کہ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی جو تھی وہ بھی کی تھی۔ بہرحال یہ قوم یہاں بڑی ترقی یافتہ شکل میں موجود رہی، لیکن اس کا ٹوٹ جانے کی وجہ سے، بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے جو سد مارب تھا وہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور نتیجے کے طور پر جو ہے یہ قوم ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہوگی اور بلکہ کمزور ہوگی، اور ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور نئی قوم جو تھی حمیر، جن کو ہما رائٹز اور ہمائر بھی انگلش میں کہا جاتا ہے، یہاں پر یہ لوگ آ کر قابض ہوئے۔ اور یہ تقریباً جب اس حمیر
نے یہاں پر قبضہ کیا تو یہ بھی 110 BC کا زمانہ تھا جب حمیر یہاں آ کر قابض ہوئے، اور پھر ان کی حکومت جو تھی وہ تقریباً 280 تک چلی، اور اس کے بعد یعنی اسلام کے ظہور سے پہلے یمن میں حمیر کی حکومت بھی ختم ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ یمن پر ایتھوپیا کا قبضہ ہو چکا تھا، یعنی حبشہ کا نیا نام اب ایتھوپیا ہے۔ تو اس وقت حبشہ کے بادشاہ کا یمن پر قبضہ ہو گیا، اور اس کی حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے آبرا جو تھا وہ وہاں کا نیا گورنر تھا۔ تو یوں اسلام کے ظہور کے وقت سبا اور حمیر یہ دونوں قبیلے موجود تھے، لیکن اب یہاں ان کی عظیم و شان حکومتیں جو تھیں وہ موجود نہیں تھیں، وہ ختم ہو چکی تھیں، اور ان پر جو قبضہ تھا وہ حبشہ سے آ کر حبشہ کے بادشاہ نے کر لیا تھا، اور اس نے اپنی طرف سے گورنر آبرا کو بھیجا تھا، اور یہ آبرا وہی تھا جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اسے گرانے کی کوشش کی تھی، جو کہ اس کی کوشش ناکام ہوئی۔ آبرا کے بارے میں ہم آگے جا کر تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو 2 قوموں کے بارے میں ہم پڑھ چکے، عرب بائدہ جس میں عاد اور سمود کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے جانا، عرب کا دوسرا گروپ عرب آربا جس میں جو یمن کے قریب آباد تھا، اور جس کی 2 بڑی حکومتیں سبا اور حمیر بہت زیادہ مشہور ہوئیں۔ اب ہم عرب کا تیسرا گروپ جسے ہم عرب مستعربہ کہتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو سب سے آخر میں آ کر عرب میں آباد ہوئے، اور ان لوگوں کو عرب مستعربہ یا بنی عدنان کہا جاتا ہے۔ ان کو بنی اسماعیل بھی کہا جاتا تھا، اور بیسیکلی عرب مستعربہ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ یہ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں جتنا بھی علاقہ تھا یہ سارا بنی اسماعیل کا مسکن تھا۔ حضرت اسماعیل وہ پہلے شخص تھے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور تقریباً سب مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، جو کہ ابھی بہت چھوٹے شیر خوار بچے تھے، مکہ کے ایک بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ گئے۔ تو اس وقت مکہ ابھی آباد نہیں تھا، مکہ کوئی شہر نہیں تھا بلکہ ایک جنگل تھا۔ شہر وہ حضرت اسماعیل کے آباد ہونے کے بعد بنا۔ جب وہاں خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد عرب میں مکہ کا شہر جو تھا وہ آہستہ آہستہ آباد ہونا شروع ہوا، اور مکہ کے گرد و نواح میں جو جنگل تھے وہ ختم ہوئے اور شہروں میں تبدیل ہوئے۔ تو حضرت اسماعیل وہیں اب آباد تھے، اور جو چشمہ حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے کی وجہ سے نکلا تھا اسی چشمے کے گرد و نواح میں ایک بڑی آبادی جو تھی وہ بن گئی۔ حضرت اسماعیل نے آل جرم میں شادی کی تھی جس سے ان کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان 12 بیٹوں کی نسلیں جو تھیں وہ عرب میں آباد تھیں۔ حضرت اسماعیل کی 40ویں پشت سے ایک شخص عدنان تھا۔ اس عدنان کے نام سے حضرت اسماعیل کی اولاد کو بنی عدنان بھی کہا جاتا ہے۔ پھر عدنان کی نسل میں سے ایک شخص فہر بن مالک تھا جسے سب سے پہلے قریش کا لقب ملا تھا، اور اس کی وجہ سے اب حضرت اسماعیل کی جو اولاد تھی اسے قریش کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یعنی سب سے پہلے حضرت اسماعیل
جو مکہ میں آباد ہوئے، حضرت اسماعیل کے 12 بیٹوں کی نسلیں مکہ میں پھلی پھولیں، اور حضرت اسماعیل کی 40ویں پشت سے ایک شخص عدنان تھا۔ عدنان کے نام کی وجہ سے حضرت اسماعیل کی اولاد کو بنی عدنان بھی کہا جاتا ہے۔ پھر عدنان کی نسل میں سے ایک شخص فہر بن مالک تھا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قریش کا لقب سب سے پہلے فہر بن مالک کو ملا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق نظر کنانہ کو سب سے پہلے یہ لقب ملا تھا۔ بہرحال یہ لقب فہر بن مالک کو ملا یا نظر کنانہ کو۔ حضرت اسماعیل کی اولاد جو بنی عدنان کہلاتی تھی پھر قریش کہلائی جانے لگی، اور یہ جو قریش تھا یہ آگے کئی قبیلوں میں، اور جس کی تعداد سینکڑوں سے زیادہ ہو چکی تھی، اس میں تقسیم تھا۔ اور اسی قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عرب میں انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو یوں عرب مستعربہ وہ تھے یہ عرب کا تیسرا گروپ تھا، اور یہ وہ گروپ تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور یہ عرب مستعربہ بھی کہلاتے تھے، اور انہیں بنی عدنان بھی کہا جاتا تھا۔ انہیں عرب مستعربہ کو بنی اسماعیل بھی کہا جاتا تھا، اسی عرب مستعربہ کو قریش بھی کہا جاتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو عرب کے قدیم لوگ جو اسلام سے پہلے تھے ان کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو کہیں بھی ابہام ہو تو آپ کومنٹس کے ذریعے اس کو پوچھ سکتی ہیں، یا آپ گروپ میں جو ہے وہ کوسچن کر سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد ابھی ہم عرب کی جغرافی اور اس کے لوگوں کے بارے میں جانا ہے۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ہم عرب کی سوسائٹی جو کہ اسلام کے ظہور کے وقت جو اس کی حالت تھی، یعنی یہ لوگ جن کو ہم عرب آربا اور عرب مستعربہ کہتے ہیں، اب ہم ان کے بارے میں مزید اور اگلے لیکچر میں جانیں گے کہ اس وقت جب اسلام کا ظہور ہوا تو یہ عرب آربا اور عرب مستعربہ کس طرح سے رہتے تھے، ان کی پولیٹیکل کنڈیشن کیا تھی، ان کی سوشل کنڈیشن کیا تھی، ان کی اکنامک کنڈیشن کیا تھی، ان کی مذہبی، ان کی ریلیجیس کنڈیشن کیسی تھی۔ یعنی اس ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے ظہور کے وقت 2 گروپ موجود تھے، عرب آربا اور عرب مستعربہ۔ اب یہ دونوں عرب میں کس طرح سے رہ رہے تھے، اور کیا ان کو واقعہ ہی ایک نئے مذہب کی ضرورت تھی۔ ان کی حالت کو پڑھنے کے بعد، ان کی کنڈیشن عرب پیپل کی پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہم لگانے میں حق بجانب ہوں گے کہ ان کو واقعہ ہی ایک نئے مذہب کی بڑی سخت شدت کے ساتھ ضرورت تھی، لیکن یہ ڈیسیژن ہم ان کی حالت کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔